रास्ते में अपने चीफ मिनिस्टर से मिला। मैंने कहा कि बॉर्डर 75-80 दिन से बंद है और कबायली लोगों के पास तो यही एक जरिया है। तो उसने मुझे इस तरह देखा और कहा है कि मैंने तो बंद नहीं किया, ये तो नहीं बंद किया है। शफी जान ने कहा था कि हमें वोट सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए मिला है, लेकिन इमरान खान अभी तक रिहा नहीं हुए या कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है, इमरान खान रिहा हो रहे हैं या बस ये सिर्फ पीटीआई की बात है? मैंने एक जरगा भिजवाया उसको, उसने उस जरगे को बोला कि ये टिकट वापस करे। मैंने कहा मैं एक सिंगल वोट भी लूँ ना, फिर भी मैं टिकट वापस नहीं करूँगा। उसी हल्के के जो MNA के उम्मीदवार थे उन्होंने आपकी मुखालिफत की और आपके बजाय दूसरे उम्मीदवार को सपोर्ट किया, लेकिन ना वो जीते और ना आप जीते। आप इसकी क्या वजह समझते हैं कि उन्होंने आपकी मुखालिफत क्यों की? पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान को बॉर्डर बंदिश की वजह से क्या क्या नुकसान उठाना पड़ रहे हैं? लेकिन सूबाई सीट जो है शायद शिनवारी का, वो मेरे भतीजे को देना चाहिए। तो लास्ट टाइम भी यही सीन था कि वो अपने भतीजे के लिए सूबाई सीट मांग रहा था, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, गांव के इलेक्शन के लिए भी खड़े हो जाए तो मेरे ख्याल में 10 वोट भी नहीं ले सकेंगे। तो मैंने कहा खान साहब आप ये नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो वो भी मुझे देख रहा था कि ये शायद क्या कहने वाला है। तो वैसे आपकी किस्मत में ज्यादातर गवर्नर आ रहे हैं, तो अब सलमान वार्ड स्कीम आपको मुश्किल लग रहा है, अब नहीं हो सकता? देखिए, अगर मेरा जैसा बंदा आ गया तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आजकल आप गवर्नर के साथ बड़े करीबी नजर आ रहे हैं, तो क्या वजह है, आप खिलाड़ी से ज्यादा बन रहे हैं? अक्सर अगर आप मेरा पार्टी में भी पूछे, आपको लोग कहेंगे कि एरोगेंट से और गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शिनवारी टॉक्स, मैं मुसव्विर शिनवारी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं ना सिर्फ एक सियासतदान, बल्कि वो स्पोर्ट्समैन भी है और इसके साथ साथ ताजिर भी है। आज हम उनसे उनके सियासी कैरियर के हवाले से और तोरखम की बंदिश के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सबसे पहले हमारे नाजरीन के साथ अपना तारुफ कराएं कि आप कौन है और आपका ताल्लुक कहाँ से है? सबसे पहले तो आप लोगों का मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शाहिद खान शिनवारी है, जिस तरह आपने बताया। मैं एक नेशनल फुटबॉलर रहा हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी एज अ फुटबॉलर हर जगह करता हूँ। साथ साथ मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 70 से मेरे वालिद साहब और 50 से मेरे दादा ट्रेड में इन्वॉल्व रहे मुख्तलिफ साइड्स पे। और उसके साथ साथ सियासी जो है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया है और स्टिल इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का सफाई। तो शुरुआत करते हैं आपकी सियासी कैरियर के हवाले से। पीटीआई ने आपको 2018 में टिकट दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसी हल्के के जो MNA के उम्मीदवार थे उन्होंने आपकी मुखालिफत की और आपके बजाय दूसरे उम्मीदवार को सपोर्ट किया, लेकिन ना वो जीते और ना आप जीते। आप इसकी क्या वजह समझते हैं कि उन्होंने आपकी मुखालिफत क्यों की, हालांकि आप पीटीआई के ही उम्मीदवार थे? देखिए, ये मुखालिफत तो नहीं करनी चाहिए थी और मैंने लास्ट एक रास्ते में किसी ने मुझे पकड़ा और ये क्वेश्चन रास्ते में किसी ने मुझसे पूछा और मैंने कहा कि ये सिर्फ मेरा नुकसान नहीं हुआ, ये पार्टी का नुकसान हुआ और इलाके का नुकसान हुआ है। ठीक, ये इस मुखालिफत ने इस पार्टी को और इलाके को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुझे इसका नहीं पता था कि क्यों उसने मेरी मुखालिफत की। उससे पहले जो 18 में इलेक्शन हुआ था कौमी, तो मैंने अपने कैंडिडेट MNA के कैंडिडेट को भरपूर सपोर्ट किया था, उसके साथ भाग दौड़ की थी, पार्टी के लिए की थी। और इमरान खान कोई तो वजह होगी ना जिन आपको आपकी मुखालिफत की? वजह तो आप लोग खुद समझते हैं और सारी दुनिया समझती है कि इस दफ़ा जो मेरे साथ किया गया कि उसने कहा कि मैं अपने कौमी सीट से विड्रॉल लेता हूँ, लेकिन सूबाई सीट जो है शायद शिनवारी का, वो मेरे भतीजे को देना चाहिए। तो लास्ट टाइम भी यही सीन था कि वो अपने भतीजे के लिए सूबाई सीट मांग रहा था, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरा वर्कर है और डे फर्स्ट ये मेरे साथ है और मैं इनमें कुछ देखता हूँ, मुझे कुछ नज़र आ रहा है इसमें कि ये अपने इलाके के लिए, सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैं उस टाइम उम्रे पे था, रमज़ानुल मुबारक था और रमज़ान के बाद, ईद के बाद इलेक्शन था, तो मुझे सेक्रेटरी जनरल उस टाइम अरशद दाद साहब थे। ठीक है। तो मैं मक्का मुकरमा में था, मुझे मैसेज आया कि आपने आना है
اور اپنا ٹکٹ اپنے ہاتھوں سے آپ نے لینا ہے. اچھا. تو میں وہاں سے آیا اور پھر جب مجھے ٹکٹ ملا میں نے کوشش کی, میں نے جرگے بنوائے, لوگوں کو اکٹھا کیا, پریس کانفرنسز کیے, ریلیاں نکالی کہ میں تحریک انصاف کا ورکر ہوں, ایک نظریاتی کارکن ہوں, خان صاحب کا صفائی ہوں, کیوں میری مخالفت ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے. تو ساری دنیا نے دیکھا, جس طرح آپ نے کہا کہ میں بھی ہارا, وہ بھی ہارے, اور تیسرا بندہ دیکھا, اور تیسرا بندہ جب جیتا تو وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ کیا رزلٹ ہے, کیا اس علاقے کو ملا, کیا ان لوگوں کو ملا. تو یہی چیزیں. تو پارٹی نے پھر اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ہاں, پارٹی کو بھی میں نے اپروچ کی, میں نے خان صاحب سے الیکشن کے بعد پھر ان سے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس نے مجھے بلایا, میں ان کے ساتھ بیٹھا, اس نے کہا شاید دیکھیں یہ ہو گیا, اور ہم جس پوزیشن میں ہیں, جس پوزیشن میں ہم آئے ہیں, اگر میں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, اپنے لوگوں کے اوپر بھی میں ڈنڈا اٹھاؤں تو ہماری حکومت ویسی بھی کمزور ہے اور بھی ویک ہو جائے گا. آپ صبر کریں اور اسٹرگل کرتے رہے, جس طرح آپ اسٹرگل کر کے آ رہے ہو, تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا. تو آج جو دن آنا تھا 2024 میں, یہاں پہ بھی میری مخالفت ہوئی, اور مخالفت ایسی ہوئی کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو یہ مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا, جو آپ نے یعنی 2018 میں بھی مخالفت, 2024 میں بھی, تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. آپ لوگوں کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اور اس میں کویسچن آپ لوگوں نے کیا تھا کہ پی ٹی آئی بھی مرثیت سیاست کی طرف چل پڑی, اور یہ آپ لوگوں نے بہترین بات کی ہے کہ بالکل یہاں پہ بھی مرثیت ہے, اور جس پارٹی میں مرثیت آ جاتی ہے وہ پارٹی کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ عمران خان کا جو سٹانس, عمران خان کا جو ویژن, جو بیانیہ خان صاحب کا ہے, اس کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے, اپنے آپ سے احتساب شروع کروں گا. لیکن ابھی خان صاحب ہے ہی نہیں, اور جو اس بار ہوا ہے وہ خان صاحب کے غیر موجودگی میں یہ فیصلے ہوئے, اور یہ فیصلے سارے ایک طرفہ ہوئے اور غلط ہوئے. ٹھیک ہے. تو 2 بار مخالفت کے باوجود آپ نے پارٹی کے خلاف کوئی ایسی بیانات نہیں دیے, لیکن آج کل آپ گورنر کے ساتھ بڑے قریبی نظر آ رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ آپ کھلاڑی سے جیالہ بن رہے ہیں یا کیا بات ہے؟ ہاں بالکل, آپ نے یہ بہترین کویسچن کی کہ دیکھیں میں ابھی تک 18 بھی میری مخالفت ہوئی, پھر 2024 میں جو میرے سامنے بلاگ بنایا گیا, پھر بھی میں پارٹی کے اگینسٹ یا پارٹی کے کسی عہدیدار یا کسی میں نیا ایم پی اے کے خلاف میں نے کبھی بھی بیان بازی نہیں کی, اور یہ میرا نیچر نہیں ہے کہ میں بیان بازی کروں. میرا نیچر ہے, مجھے کھیلنا پسند ہے, میں کھیلتا ہوں, سلولی کھیلتا ہوں لیکن اچھے طریقے سے کھیلتا ہوں. دیکھیے جس طرح آپ نے کنڈی صاحب کی بات کی ہے, یہ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں جی, اور میں اپنے ذات کے لیے نہیں ملا ہوں کبھی بھی. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ایک سپورٹس مین بھی ہے, پھر آپ ایک کاروباری بھی ہے, اور الحمدللہ سپورٹس کے سائڈ سے آپ مجھے دیکھیں یا ٹریڈ کے حوالے سے آپ مجھے دیکھیں تو ایک نیشنل فگر ہوں. اللہ نے مجھے کچھ نہ کچھ دیا ہے جو میں اپنے علاقے کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, ملک کے لیے ڈیلیور کیا بھی اور ڈیلیور کرنا بھی چاہتا ہوں. تو اس طرح کے لوگوں کے مسائل ہوتے خیبر سے مہران, خیبر سے کراچی تک, کراچی میں بھی میرے خیبر کے لوگوں کے کاروبار ہیں, پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, اور یہ مرکز کا نمائندہ ہے. تو جب میرے علاقے کے لوگ مجھے ٹچ کرتے, میرے پاس آ جاتے, تو میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو سپورٹ کروں, میں اپنے لوگوں کی آواز لوگوں تک پہنچاؤں, جو فیڈرل میں بیٹھے, جو دوسرے پروونسز میں بیٹھے, جن کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, میں انہی لوگوں کو ٹچ کرتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا کے گورنر سے, یا میں فیڈرل میں رانا ثناءاللہ ریاض حسین پیرزادہ مطلب یا اور لوگوں سے میں ملتا ہوں. آج تک تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اس کے کسی سیاسی پروگرام میں شامل ہوا, یا میں نے کوئی مفلر پہنا یا کچھ. میں خان کا سپاہی تھا اور انشاءاللہ خان کا سپاہی رہوں گا. جب تک خان زندہ ہوگا انشاءاللہ میں خان کے ساتھ رہوں گا. تو کوئی دعوت ملی ہے دوسری پارٹی کی طرف سے آپ کو؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نا, جتنا میں اپنے پارٹی میں لوگوں کو دیکھا ہوں اور میں لوگوں کو سمجھتا ہوں, اگر میری جتنی دوسری پارٹیوں سے جو عزت اور پیار ملا ہے نا, اگر میرے پارٹی میں
انہی لوگوں کو اتنا پیار اور عزت مل جائے تو میرے خیال میں کب کے جا چکے ہوتے. اتنی دعوتیں کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. آخر میں یہاں تک آئے کہ جو آپ کر رہے, جو آپ نے کیا ہے اسپورٹس میں اور ٹریڈ میں, اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. میرے آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں. اچھا. تو میں نے اس ٹائم بھی کہا کہ دیکھیں, سونے کی قدر جو ہوتی ہے زرگر کے پاس ہوتی ہے. یہ لوگ ہے زرگر جو بیٹھے ہوئے اور وہ چاہتے کہ ہم ان سے کام لیں, ان کے آئیڈیاز لیں, یہ کنٹریبیوٹ کرے ہمارے ساتھ. تو میری کوشش ہے کہ میں اپنے علاقے کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے ملک کے لیے جہاں سے جتنا بھی مجھ سے اسے میں کنٹریبیوٹ کروں. اکثر اگر آپ میرا پارٹی میں بھی پوچھے, آپ کو لوگ کہیں گے کہ ایروگینٹ سے اور غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں, کیوں میں غلط کام کروں. اور دوسری پارٹی میں اگر میں جا بھی جاؤں, میں جو آج تک میں نے کیا ہے, میں تو کسی اقتدار میں نہیں رہا ہوں, اقتدار کے بغیر بھی میں نے یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کی ہے. جو آپ اسپورٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں, یا ٹریڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں, یا کسی اور چیزوں میں آپ دیکھیں, تو میں نے اپنے میری جو حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق میں نے صوبے کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو اگر میں دوسرے پارٹی میں بھی جاؤں, اگر میں وہیں پہ بھی یہی چیز کروں, تو انشاءاللہ خان صاحب کو جو بھی میں نے آئیڈیا دیا ہے اس پہ اس کو امپلیمنٹ کر کے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے اس میں انیشیٹو لیا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے پی ٹی آئی کہ عمران خان رہا ہو جائے؟ کیونکہ جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے بس یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ووٹ تو ہمیں صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ملا ہے. تو یہ پھر عمران خان بھی رہا نہیں ہو رہے اور صوبے کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ بالکل, دیکھیے یہ تو ساری دنیا کو بھی پتہ ہے اور سارے پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے کہ ووٹ جس نے بھی لیا ہے ان کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی گاؤں کے الیکشن کے لیے بھی کھڑے ہو جائے تو میرے خیال میں 10 ووٹ بھی نہیں لے سکیں گے. ووٹ ملے لوگوں کو عمران خان کی وجہ سے, بالکل, اور عمران خان کی وجہ سے یہ فرش سے عرش پہ پہنچ گئے. ٹھیک بات. اور وہی چیز یہ غلط استعمال کر رہے ہیں. عمران خان 126 دن دھرنا دیتا ہے. بالکل. کیا یہ وہ پارٹی ہے جو 126 دن دھرنا دیتا ہے, ابھی اسٹریٹ موومنٹ چلا رہا ہے؟ جی. عمران خان کے نام پہ جب عمران خان ایک میسج بھی دیتا ہے تو سارا ملک نکل آ جاتا ہے. بالکل. ان کا بیانیہ نہیں ہے, ان کی ڈائریکشن نہیں ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے. تو جب تک عمران خان نہیں ہوں گے اس ملک میں, ہمارے بیچ میں, ان لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں. یعنی آپ پی ٹی آئی حکومت سے مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی حکومت, اگر میں یہ کہوں آپ لوگوں کو 2 دنوں سے پشاور یونیورسٹی میں اسٹرائک چل رہا ہے ریسنٹلی. اچھا. اور ہمارے جو چیف منسٹر ہے اسی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے. آج دوسرا دن کوئی بیانیہ نہیں آیا. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ کس قسم کی گورننس ہے؟ گورننس پہ کام کرنا چاہیے. جب آپ لوگوں کو کچھ دیں گے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تو آپ کے بیانیہ پہ بھی لوگ نکل آئیں گے. لوگ مطمئن نہیں ہیں. یہاں پہ بہت سے ایشوز ہیں. میں اکثر کہتا ہوں عمران خان کا ڈائریکشن تھا, اس نے تو ورلڈ وائڈ جو بھی اس نے اپنے منہ سے نکالا ہوا ہے, پاکستان میں جو اس نے اپنے منہ سے نکالا ہوا ہے, لیکن کب تک 3 سال سے تقریباً پورے ہو رہے جیل میں پڑا ہے. تو ان لوگوں کو کچھ چاہیے تھا نا. میں نے تو کہا کہ پر سے عرض تک پہنچانے والا بندہ خان صاحب ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کو اپنے جو نیچے کے رہنما ان پہ کام کرنا چاہیے تھا کہ اگر ایسے حالات ہے کہ عمران خان خود نہ ہو تو دوسرے رہنما حکومت چلا سکے, لیڈرشپ ٹھیک طریقے سے کر سکے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان نے یہ اس چیز پر توجہ نہیں دی, بس صرف ایک برانڈ بنایا پی ٹی آئی اور اس برانڈ پہ صرف عمران خان ہی نظر آتا ہے؟ دیکھیے تو ہر انسان کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ میں الیکٹڈ ممبر نہیں رہا ہوں, نہ 18-19 میں رہا ہوں جب ٹکٹ ملا تھا, اور اس بار 2024 میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا. یہ تو اپنے اندر کی چیزیں ہوتی ہے, آپ کی اندر کی کوالٹیاں ہوتی ہے. عمران خان تو ایک پلیٹ فارم آپ کو دے سکتا ہے. عمران خان نے پلیٹ فارم دیا ہے, عمران خان نے اس کو پر سے عرض تک پہنچایا, ان کو بڑے بڑے وزارتیں دیے. یہ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ڈیلیور کریں.
عمران خان تو ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. بالکل. اور تربیت کی بات میں صبح ایک ویڈیو صبح کی نماز کے بعد دیکھ رہا تھا, وہ فیمیل نے کویشچن اٹھایا تھا تو اسے کوئی فرسٹ پہن کر اس کا کوئی انٹرویو کر رہا تھا, تو اس کو میں اس نے کہا کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو دیکھیں ہمارے اوپر, ہمارے پارٹی کے لوگوں کے اوپر یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اس کی تربیت صحیح نہیں ہے. تو خان صاحب تو تربیت تو نہیں کر سکتے ہیں نا, یہ تو تربیت اپنے ماں باپ لوگوں کے کرتے ہیں, اپنے بچوں کے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اصلاح تو آپ نے اپنے خود کرنی نا. خان صاحب نے پلیٹ فارم دیا, آپ کو بٹھایا, ڈائریکشن تو ابھی آپ کو چاہیے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو, آپ ڈیلیور کریں. لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی روڈ پہ پھول لگوائے, پودے لگوائے, یہ تو نہیں. آپ جائے پشاور یونیورسٹی کو ایک ماڈل دیں. اسی نوجوانوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, اسی گراس روٹ لیول سے آپ اوپر آئے کہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں ایک نوجوان آیا, چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا خان نے ایک نوجوان کو بٹھایا, تو اس نے ایک ماڈل دیے خیبر پختونخوا کو. آپ ڈسٹرکٹ خیبر سے بلونگ کرتے, ڈسٹرکٹ خیبر کو ایک ماڈل بنائے, رول ماڈل بنائے. جس طرح چلے جیسے بھی تھے وہ کام کرتے, لیکن پھر وہی چیزوں پہ چلے جاتے جو اس کی ناکامی ہوتی ہے. تو گلا ہی ہے نا کہ مسلم لیگ کی بات کرے, پیپلز پارٹی پہ, تو یہ ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو صرف کھاتے ہیں, لگاتے نہیں ہے. تو عوام کا پی ٹی آئی سے جو ہے وہ امیدیں ہے, یعنی صرف پی ٹی آئی امید رہ گئی ہے, لیکن وہ امید بھی صرف احتجاجوں پر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی موقع ملا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈسٹرکٹ پہ بہت بڑا رحم کیا ہے کہ بہت پہلی بار ہمیں 80s میں 80 سال میں ہمیں چیف منسٹر ملا. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ بھی عمران خان کی ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے قبائلوں کے لیے کہ قبائل سے ایک چیف منسٹر اور ایک نوجوان چیف منسٹر یہاں میں خیبر کو دیا, خیبر پختونخوا کو دیا. اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے. دیکھیے اگر نہیں ہے, ان کی اپنی ویژن نہیں ہے, ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہے, یا ان کا اتنا نہیں ہے, کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, تو اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو پارٹی میں, ہمارے پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملا کے اس صوبے کے لیے اچھے سٹیپ اٹھانے چاہیے. میری کوشش ہے انشاءاللہ, جس طرح میں ٹریڈ کے حوالے سے, جس طرح آپ نے بارڈر کی بندش کی بات کی ہے, 112 دن ہو گئے کہ ہمارا بارڈر بند ہے. صرف اس پہ آتے ہیں بھی. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے شفیع جان نے کہا تھا کہ ہمیں ووٹ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے ملا ہے, لیکن عمران خان ابھی تک رہا نہیں ہوئے, یا کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے, عمران خان رہا ہو رہے ہیں یا بس یہ صرف پی ٹی آئی کی بات ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا, عمران خان نے تو ان کو ایک ڈائریکشن دیا ہے, ان کو بٹھا دیا ہے کرسیوں پہ. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ کس طرح, کس پلاننگ کے ساتھ. لیکن یہاں پہ سربراہ نہیں ہے. آج بریسٹر گور ایک بیانیہ دیتا ہے, اگلے دن راجہ اکرم جو ہے دوسرا بیانیہ دیتا ہے, تیسرے دن کوئی اور نکل آ جاتا ہے, تیسرا بیانیہ ہوتا ہے, چوتھے دن راجہ ناصر جو ہماری جو کولیشن ہے. پہلے تو میں اس بات پہ مجھے حیرانگی ہے, کیا محمود خان نچکزئی اور جو یہ ناصر صاحب ہمارے ہیں, ان کی کوئی اسٹریٹ ورتھ ہے, ان کے پاس لوگ ہیں. عمران خان کے پاس تو 25 کروڑ عوام میں سے 24 کروڑ عوام عمران خان کو مانتے, تو کیا ضرورت ہے ایک دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر جانا. ایک ہی بیانیہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو ہم نے رہا کرنا ہے, چاہے جس طریقے سے بھی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے, دنیا باہر کی دنیا کے ممالکوں کا ایک جرگہ بنا کے آپ نے بات کرنی ہے. ہمیں عمران خان کی رہائی ضروری ہے. تو موجودہ قیادت میں آپ کس کو اہل سمجھتے ہیں کہ وہ بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ, سب کے ساتھ؟ جو کوشچن آپ نے مجھ سے کیا, موجودہ حالات میں اور موجودہ جو ہماری سیٹ اپ ہے, آپ نے تو کہا کہ اس کی اس طرح کی رہنمائی نہیں ہوئی جو اس کی ہونی چاہیے تھی. تو اس کا آپ کا مطلب بھی اور میرا بھی میرے خیال میں یہی مطلب ہوگا کہ ہمارے اس سیٹ اپ میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ ایک سٹانس اس کا ہو اور عمران خان کی رہائی ہو. اگر ہمارے عمران خان کے بعد ہمارے
इस सेटअप में कोई ऐसा लीडर होता तो उसका बयानिया और स्टांस भी एक ही होता। तो इसका मतलब है कि हमारी लीडरशिप की फुकदान है। हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह एक नए जज्बे के साथ, एक नए स्टांस के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ एक कुछ नया बनाए और उन नज़रियाती लोगों के साथ एक बयानिया बनाए कि हम इमरान खान को रिहा करें इंशाल्लाह। ठीक है, अब आते हैं तोरखम की बंदिश की सूरत हाल पर। तकरीबन 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं कि तोरखम बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है, इसकी क्या वजूहत है, और दूसरा है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को बॉर्डर बंदिश की वजह से क्या क्या नुकसान उठाना पड़ रहे हैं? देखिए, ट्रेड के हवाले से आपने बात की, 112 दिन तकरीबन होने जा रहे कि अफ़गानिस्तान के साथ जितनी भी बॉर्डर्स हमारे हैं, खैबर से लेके खरलाची और खरलाची से लेके चमन बॉर्डर बलूचिस्तान तक, नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अफ़गानिस्तान का भी हो रहा है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बसने वाले लोगों का हो रहा है। तो कोई अंदाज़ा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितना नुकसान है? ये तकरीबन बिलियंस रुपयों का नुकसान हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे, क्योंकि हमारे पास तो एक आसान और कम तरीन फासले वाला बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ है, जो सेंट्रल एशिया ममालिक को हम टच करते हैं। ये बॉर्डर के हवाले से आपने बात की, ये 24/7 का आइडिया 75 साल में ये आइडिया किसी और के पास नहीं था। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट खैबर और तुरखम बॉर्डर का सन अफसाइल हूँ, तो 25 साल से मैं खुद अपने वालिद के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व रहा हूँ आज के दिन तक। तो ये जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, मैं तो नहीं जीता, तो मैंने रिक्वेस्ट की मीटिंग के लिए और मैंने कहा कि मैं ट्रेड पे कुछ बात करना चाहता हूँ खान साहब से। तो उसने मुझे मुलाकात का टाइम दिया और उसने कहा कि शायद कैसे आए हो, तो मुझे नाम से पुकारता था। अच्छा। तो उस टाइम अल्लाह बख्शे नईम उल हक साहब और खान साहब के साथ हम दोनों बैठ गए। उसने कहा क्या शायद क्या करना चाहते हो? मैंने उनको कहा कि खान साहब मेरे पास एक आइडिया है। 75 साल से मैनुअल सिस्टम ये बॉर्डर्स पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जितनी भी बॉर्डर्स है अफगानिस्तान के साथ ये 24/7 होने चाहिए और सेंट्रलाइज होने चाहिए। तो उसने कहा कि ये तो बेहतरीन आइडिया आपका। मैंने कहा वहाँ पे हम बॉर्डर मार्केट भी बना सकते हैं कि डेली रोज़ाना के बुनियाद पे हमारे लोग आए, उनके लोग सेंट्रल एशिया ममालिक के लोग आए यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की ख़रीद फरोख्त करें। तो उसको ये आइडिया बहुत अच्छा। मैंने कहा कि हम लंडी कोतल से पेशावर कस्टम हाउस आते, दूर दराज इलाकों से DI खान कस्टम हाउस, कोहाट इधर, तो मैंने कहा उसी बॉर्डरों पे हमने कस्टम हाउस भी डिज़ाइन करने, वहीं पे सारे फैसिलिटीज़ बनवाने चाहिए। तो ये आइडिया मैंने खान साहब को जब मैं दिया तो उसको बहुत अच्छा लगा और हमने मिल के एक टीम बना के 6 महीनों में अफ़गानिस्तान के साथ मिल के काम करके उसको 24/7 करा दिया। ठीक है। तो इसी की वजह से हमारा जो रेशो था, जो आज भी आपने कहा उसका नाम लिया शफी जान का कि हमारा रेशो बहुत ऊपर चला गया, 6 पॉइंट कितना गया था ना, वही खान की डायरेक्शन और खान ने जो काम किया था उसी की वजह से। लेकिन खान ने तो डायरेक्शन और काम करके दिए, मेंटेन करना, इसको आगे लेके जाना हमारी हुकूमत का काम है। तो मैं महीना पहले रास्ते में अपने चीफ मिनिस्टर से मिला। ठीक है। मैंने उनको कहा कि उस टाइम तकरीबन 75 डेज हुए थे कि मैंने कहा कि बॉर्डर 75-80 दिन से बंद है और हमारे पास, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के पास और कबायली लोगों के पास तो यही एक ज़रिया है, हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है। रोज़ाना के मिकदार पे हम ट्रेड करें तो हमारे चूल्हे जलते। तो उसने मुझे इस तरह देखा और कहा है कि मैंने तो बंद नहीं किया, ये तो आसिम मुनीर ने बंद किया है। अच्छा। तो मैं उसको इस तरह, सुहेल अफरीदी ने ये कहा, सुहेल अफरीदी ने, मैं उसको इस तरह देख रहा था। मैंने कहा यार किस तरह कुर्सी पे आप बैठे, आप किस तरह का जवाब इसका देते हो? इसके तो और बहुत किस्म के जवाबात हो सकते थे। तो मैंने उनको कहा कि आसिम मुनीर ने ठीक है अगर बंद किया तो जाए आप आसिम मुनीर से मुलाकात करें। ट्रेड तो दुनिया में जितना भी जंग शुरू हो, ट्रेड बंद नहीं होता है। बिल्कुल। ट्रेड पे तो आप बात कर सकते हैं। तो उसने मुझे कहा है कि
آپ ہر ہفتے عاصم منیر سے مل سکتے ہیں, آپ ملتے ہیں, لیکن میں نہیں مل سکتا ہوں, میں نہیں ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا میں تو اس لیے ملتا ہوں عاصم منیر یا مرکز میں جن کی بھی حکومت ہے کہ میرے لوگوں کو مشکلات ہے, اپنے لوگوں کی آواز تو میں اٹھاؤں گا چاہے جس پلیٹ فارم پہ جس فلور پہ بھی ہو. تو اس نے پھر اس کو جب سمجھ آئے, میں نے کہا دیکھیے یہ تو بس آپ جس طرح سوچتے اور جس طرح آپ سمجھتے, آپ اور چیزوں پہ عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ ملتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی ہوا. اچھی ہے, اچھا اقدام ہے, یہ پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن ٹریڈ پہ آپ ہر وقت ان سے بات کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ پی ٹی آئی کو 13 سال ہوئے خیبر پختونخوا میں, ان کو کام کرنا چاہیے تھا نا ان علاقوں میں, فاٹا میں, اگرچہ اس وقت ضم نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی؟ بالکل کام تو بہت کرنا چاہیے تھا. اب بھی ان کے پاس موقع ہے, لوگ لائک کرتے ہیں, خان صاحب کی وجہ سے لائک کرتے ہیں, ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے, اس کو ایگو انا یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے, ایک سٹانس رہنا چاہیے. ہم نے عمران خان کو رہا کرنا ہے چاہے جیسے بھی ہو, ڈائلاگ سے ہو, باہر کے ملکوں کی کمیٹی ایک جرگہ بنانا چاہیے, اپنے ملک کے اندر ایک جرگہ بنانا چاہیے. جس سے بھی بات کرنی, پولیٹیکل پارٹیوں سے بات کرنی, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی, اس ایگو اور اس انا کو, اس ضد کو چھوڑنا چاہیے. اور ساتھ میں اپنے صوبے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے, اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں 10 کلومیٹر کا پشاور ہے, آپ چاہے اس میں آدھے گھنٹے میں سارے پشاور کو آپ دیکھ سکتے, کم سے کم 13-14 سال میں اس پشاور کو تو آپ ماڈل بنا سکتے تھے. بالکل صحیح بات. اور کنٹینیوسلی تیسری بار آپ کو یہاں پہ حکومت ملی ہے, لوگوں نے آپ کو حکومت دی ہے. آپ مغرب میں جائے 2 دفعہ 2 ٹینیور, اکثر لوگ کوشش کرتے کہ 2 ٹینیور ان کو مل جائے کیونکہ وہ ڈیلیور کرے, اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کمپلیٹ کرے. تو اس کو تو تیسری بار بھی ملی ہے. تو پھر وہی بات آتی ہے, شاید لیڈرشپ کی فقدان ہے. اور تربیت کی تو میں بات نہیں کروں گی کیونکہ میرے سارے دوست ایک کلیگ ہے, تربیت بھی صحیح ہے لیکن ڈائریکشن اس کی صحیح ہونی چاہیے اور ڈیولپمنٹ کی طرف اس کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میرا ایک سوال ہے کہ 9 مئی کے بعد جو رہنما پی ٹی آئی سے علیحدہ ہوئے, ظاہر ہے پی ٹی آئی میں آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہوگا, کیا وہ آج کل آپ سے رابطے میں ہوتے ہیں؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ پی ٹی آئی میں واپس آنے کا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ لیڈرشپ تو نہیں ہے. دیکھیے ایک چیزیں لوگوں میں ایک غبارے کی طرح بالکل بند ہوا ہے. عمران خان جب بھی باہر آئیں گے انشاءاللہ تو 25 کروڑ عوام, میرے خیال میں جو باقی سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ یہ بھی عمران خان کا نام لیں گے. تو وہ لوگ بھی واپس آئیں گے جو سائڈ پہ بیٹھے ہیں میری طرح, یہ لوگ بھی دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اور کوئی جو ہماری لیڈرشپ کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اپنے ناراض کارکنوں کو, جو نظریاتی کارکن ہے, اس کو آج تک مجھے تو کسی نے ٹچ نہیں کیا. میں تو جب خان صاحب ہوتے تھے 2-2.5 سال پہلے, میری کوشش ہوتی تھی میں لوگوں کے گھروں ان کے پاس جاتا تھا, گھر جا کے ان کو مناتا تھا, ان کو کہتا تھا کہ ہم نے خان صاحب کے لیے لڑنا ہے. لیکن آج جو یہ لیڈرشپ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں, میں تو خان صاحب کے علاوہ کسی کو بھی لیڈر نہیں مانتا ہوں, لیکن آج تک مجھے تو کسی نے ٹچ نہیں کیا, تو اس طرح اور لوگوں کو بھی ٹچ نہیں کیا ہوگا. لیکن انشاءاللہ خان صاحب باہر آئیں گے تو 25 کروڑ عوام انشاءاللہ خان صاحب کا نعرہ لیں گے. ٹھیک ہے, سیاست کے حوالے سے یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے. جب 2018 میں آپ کے خلاف کمپین چلی, آپ کے اپنے ہی پارٹی یا اپنے ہی امیدوار نے آپ کے خلاف یہ کمپین چلائی, الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے انہوں نے آپ سے ملاقات کوئی کی تھی اس بارے میں کہ بھائی ہم آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں, یا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کے بجائے دوسرے امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات ان کی طرف سے آپ کو ملی تھی؟ دیکھیے موریثیت جو ہوتی ہے بہت نقصان دہ چیز ہے. ٹھیک. اور یہ بھی یہی موریثیت والے لوگ تحریک انصاف میں آئے, اور یہ اس پارٹی اس لیے نقصان پارٹی کو پہنچا تھے کہ ووٹ تو خان صاحب کے نام سے ملتا ہے,
خان کے علاوہ میں نے تو کہا ہے کہ اگر کوئی علاقے کے الیکشن کے لیے بھی کھڑے ہو جائے نا، جو ہماری سیٹ اپ ہے، ان کو 10 ووٹ بھی نہیں ملیں گے. پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ کمبو کو بھی لیکن جو میری مخالفت کی ہے، میری مخالفت کی اس ٹائم جو لوگ تھے خان صاحب کے لیفٹ رائٹ پہ، وہ کہتے تھے کہ ہم نے الیکٹیبلز کو لے کر آنا ہے. تو میرے علاقے کا جو بندہ تھا وہ بھی الیکٹیبلز تھا، وہ بھی الیکٹیبلز تھا. اور جس طرح لوگ ان کو لے کر آتے تھے، جو اس کے بیک پہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ رائٹ جائے لیفٹ جائے، تو وہی لوگ اس کو لے کر آئے. تو وہی چاہتا تھا کہ میری جو ہوگی، میری جو منمانی ہوگی وہی میں وہاں پہ کروں گا. ان کی منمانی تو وہاں پہ نہیں چلی. خان نے اپنے ورکر کو ٹکٹ دیا، اس کی بھتیجے کو ٹکٹ نہیں ملا، تو اس لیے اس نے میری مخالفت کی. میں نے ایک جرگہ بھجوایا اس کو، اس نے اس جرگے کو بولا کہ یہ ٹکٹ واپس کرے. میں نے کہا میں اپنا ایک سنگل ووٹ بھی لوں نا، پھر بھی میں ٹکٹ واپس نہیں کروں گا. اچھا، تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں پارٹی کی آفیشل کی طرف سے آپ کو ٹکٹ واپس کرنے کے نہیں، بلکہ اس حلقے کے جو الیکٹیبلز تھا، ہاں جو الیکٹیبلز تھا، جو الیکٹ ہوا تھا، ہم نے اس کے ساتھ مل کے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا تھا، اور فیڈرل منسٹر بھی خان صاحب نے اس کو بنایا تھا. تو اس قسم کی لیفٹ تو پھر ان کو نہیں ملا جو اس نے اپنے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے، اور بہت بڑا نقصان اٹھایا ہم نے. نقصان کیسے اٹھایا؟ جب مجھے ٹکٹ ملا تو محمود خان نے ایک جلسہ کرایا میرے لیے، اور میرے علاقے کے جتنی بھی ایلڈر سیاسی لوگ تھے تو اس کو بلایا، دعوت دی، اور اس نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ اس لڑکے کو آپ لوگ بھجوائے، ہمیں بھی ضرورت ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کر لے گا. اس نے کہا کہ سلمان واٹر اسکیم پہ صاف پانی، کہہ رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں صاف پانی نہیں ہے لوگوں کے پینے کے لیے، مجھے پانی چاہیے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے. تو اس نے کہا سلمان واٹر اسکیم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے لیے وہاں سے کروانا ہے. تو میں آج اناؤنس کرتا ہوں، اس نے کہا ہے 2 ارب روپے سلمان واٹر اسکیم کے لیے. بالکل میری پیچھے ایل پی ہو گیا تھا کہ یہ نہیں چھوڑ رہا تھا مجھے کہ آپ نے یہ سلمان واٹر اسکیم میرے علاقے کے لوگوں کے لیے کرنا ہے. دوسری بات اس نے کیا کی، اس نے کہا کہ اگر آپ اس لڑکے کو بھجواتے، شاید کو بھجواتے، تو میں اس پروجیکٹ کو 5 ارب روپے کرواتا ہوں. اچھا، اگر نہیں بھجواتے، تیسری بات اس نے یہ کہی، اگر نہیں بھجواتے تو میں آپ لوگوں کے لیے یہ اسکیم نہیں کروں گا، پھر آپ لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے. اچھا، تو بڑی بات کہہ دیا، بہت بڑی بات کی میرے لیے، میرے علاقے کے لوگوں کے لیے، کہ یہ کچھ کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور ہمیں بھی ضرورت ہے. ان کے پاس آئیڈیاز ہے، ہم اس آئیڈیاز کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو مجھے میری مخالفت کی، اور یہ میں نے تو شروع میں بھی کہا کہ میری مخالفت نہیں، علاقے کے لوگوں کی مخالفت کی، پارٹی کی مخالفت. پارٹی کو نقصان ملا، علاقے کے لوگوں کو نقصان ملا. تو جب میں ہار گیا 2022 میں بلدیاتی الیکشن آیا، تو میں نے اپنے بھائی کے لیے چیئرمین شپ کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، تو اس کو ٹکٹ نہیں ملا. ہمارے ایک اور نوجوان ورکر کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ وہ اپنے لوگوں کے لیے، وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے لے کر آنا چاہتا تھا. اچھا، ہاں، اپنے کی 3-4 لوگوں کی اس کے لیے اپلائی کیا تھا. پورے خیبر کی سیاست یا لنڈی کوتر کی سیاست پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. تو وہاں پہ بھی خان صاحب نے اپنے ایک نوجوان ورکر کو ٹکٹ دیا، عدنان شنواری کو. لیکن اس کے مخالف بھی پھر 3 عدنان شنواری کو ٹکٹ کس نے دیا تھا؟ یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے دیا. ہاں، یوتھ نے دیا، یوتھ کا. تو اس میں اس وقت کے جو آپ نے کہا کہ جو قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس کا ہاتھ تھا؟ اس نے مخالفت کی. اچھا، اس نے بالکل مخالفت کی. پھر مخالفت میں 3 کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر دیا وہاں پہ. ٹھیک. تو ہم نے کوشش کی کہ ویڈرال کرے. پھر میں نے جب ان لوگوں نے ویڈرال نہ کیا تو میں نے پھر اپنے بھائی کو کھڑا کر دیا. اور اس لیے میں نے کھڑا کیا کہ جو سلمان واٹر اسکیم میں نہیں امپلیمنٹ کرا سکا، لوگوں نے مجھے الیکٹ نہیں کیا، اپنی پارٹی کے لوگوں نے میری مخالفت کی. تو میں کوشش کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں ایک ماڈل پیش کروں. جس طرح میں نے 24/7 بارڈر کی بات کی کہ میں نے خان صاحب کے سامنے رکھا، تو سلمان واٹر اسکیم تو میں نہیں جیت سکا، وہ نہیں بن سکا. وہ جو اناؤنسمنٹ تھی وہ ساری ایسی کی ایسی رہ گئی. تو میں نے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ میں کوشش کرتا ہوں جو میری حیثیت ہے
میرے ساتھ جو ارد گرد اپنے بھائی دوست جو مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک، میں نے بڑے ٹیوب ویل کی شکل میں اناؤنسمنٹ کی. اچھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس بلدیاتی الیکشن میں بھی اور پھر اس کے بعد بھی دیکھا ہوگا، میں نے 200+ بڑے ٹیوب ویل اپنے علاقے میں کھولے. اچھا، اور سنگل پینی بھی نہ مجھے گورنمنٹ نے نہ مجھے کسی ادھر ادھر نے مجھے سپورٹ کیا. تو میں نے ایک ماڈل وہاں پہ پیش کیا کہ میرے لوگوں کی جو محرومی ہے پانی کے حوالے سے، اپنے پیسے لگائے آپ نے؟ ہاں اپنے، اور جو میرے ساتھ 2-4 دوست بھائی تھے اس نے میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا. تو میرا یہ اسٹیپ جو تھا ٹیوب ویل کے حوالے سے، اب اس کے علاقے آپ بھی اسی علاقے سے ہے، یہ ہارون شنواری بھی ہمارے علاقے سے ہے، تو ساری یہ چیزیں میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے. یہ میں نے ایک ماڈل دیا. میرا ایک اپنا سوچ ہے، میرا اپنا ایک ویژن ہے. یہ کیوں کسی کی جو 3 دفعہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، چلو سلمان واٹر اسکیم تو نہیں، وہ بھی نہیں کر سکی، اسی پہ لوگ ووٹ لینا چاہتے تھے. کم سے کم یہ آئیڈیا تو اس کے ذہنوں میں آنا چاہیے تھا کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے چھوٹے ٹیوب ویل آپ نکالو. تو اب سلمان واٹر اسکیم آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اب نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، اگر میرا جیسا بندہ اللہ نے چاہ آ گیا تو یہ کوئی مشکل نہیں. اگر میں 200 بڑے ٹیوب ویل اپنے حیثیت سے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں تو سلمان واٹر اسکیم بھی میرے لیے پرابلم نہیں ہے. اور میں سیاست میں آیا کیوں، یہ آپ نے نہیں پوچھا. سیاست میں مین مقصد میرا یہی تھا کہ کچھ چیزیں میں گورنمنٹ سے سائڈ سے اور کچھ میری جو حیثیت ہے میں اپنے حیثیت سے لوگوں کے لیے کروں. سیاست میں مین مقصد میرے آنے کا یہ تھا. جب تک آپ کے پاس سیاسی پولیٹیکلی گورنمنٹ کی کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، اکیلے آپ اپنے حیثیت سے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو مین مقصد میرا سیاست میں آنے کا یہ تھا. اب آتے ہیں اسپورٹس کی طرف. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک اسپورٹس مین بھی رہے اور آپ فٹ بال ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے، تو بطور جو عہدے آپ کے ساتھ تھے اس میں آپ نے فاٹا کے لیے کیا کیا ہے اسپورٹس میں؟ دیکھیے 2010 میں خود فٹ بال کھیل رہا تھا اور اس ٹائم یہ ANP اور ان کی حکومت تھی. تو میں ایک دن گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا قیوم اسپورٹس کمپلیکس میں. تو اسپورٹس منسٹر اور یہ دیکھ رہے تھے مجھے، اور پھر ایک ہفتے بعد ان لوگوں نے مجھے دعوت دی کہ گورنر صاحب اور اسپورٹس منسٹر اور یہ ملنا چاہتے. اس ٹائم فاٹا آن فلیگ سے نہیں کھیلا جانا جاتا تھا. اولمپک ایسوسیشن 4 پروونسز میں تھا اور ایک اسلام آباد گلگت بلتستان میں تھا. تو اس نے کہا کہ ہم فاٹا کو بھی اولمپک ایسوسیشن دینا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام کریں گے. میں نے کہا یہ تو فل ٹائم جاب ہے اور میری تو اپنی شوق ہے فٹ بال کھیلنا، نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کرنا، ڈومیسٹک کلبز میں کھیلنا، ایک میرا ایک شوق تھا. اور ان دنوں میں جو ان لوگوں نے مجھے بلایا ان کا مین مقصد یہ تھا، ایک نیشنل کپ میں نے یہاں پہ آرگنائز کیا تھا خیبر پختونخوا میں. اسی فائنل میں خود کھیل بھی رہا تھا، اسکور بھی میں نے نکالا تھا وہاں پہ. تو وہیں پہ اسپورٹس منسٹر اور گورنر صاحب اس ٹائم مسعود کوثر صاحب گورنر خیبر پختونخوا تھے. تو ہفتے بعد مجھے اس کے سیکٹری نے اور ڈائریکٹر اسپورٹس فاٹا نے مجھے، ویسے آپ کی قسمت میں زیادہ تر گورنر آ رہے ہیں. ہاں گورنر ہے. اس ٹائم تو میں کوئی پولیٹیکل میری تھی بھی نہیں. تو اس نے مجھے جب دعوت دی میں نے کہا، سوچ رہا تھا کہ میں تو ایک اسپورٹس مین ہوں اور بزنس فیملی سے میرا تعلق ہے، یہ لوگ مجھے کیوں بلا رہے تھے. جب میں میٹنگ میں بیٹھا تو اس ٹائم فیڈرل منسٹر اسپورٹس تھے انجینئر شوکت اللہ باجوڑ کا. تو اس کو بھی بلایا تھا اور جب بیٹھ گئے اس نے کہا کہ ہم فاٹا اولمپک ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو فل ٹائم جاب ہے اور میں اتنا ٹائم شاید نہ دے سکوں، یہ تو خدمت ہے اور خدمت کو پھر آپ نے ڈیلیور بھی کرنا ہے. اس نے کہا نہیں آپ نے کام کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ کس طرح اس کو. تو اس نے الیکشن کرائے اور جب الیکشن ہوئے تو میرے مخالف لوگ اٹھے اور پریس میں اور ادھر باتیں آنے شروع ہو گئی کہ ایک بند کمرے میں ایک چیز بن گئی. پھر میں نے سوچا کہ اس میں تو کوئی کچھ نہ کچھ ہے، چھام تو ہے. اور جب اس طرح کی چیز مجھے نظر آتی ہے پھر مجھے مزہ آتا ہے. میں اکثر کمزور ٹیم کے ساتھ بھی نہیں کھیلتا تھا. تو میں نے جب دیکھا
کہ اس طرح کی مخالفت ہے. میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں, ایز اے فٹ بالر, ایز اے بزنس مین مجھے لوگ جانتے, لیکن اس طرح کی آرگنائزیشن یا ایسوسیشن میں نہیں رہا ہوں. پھر یہی جو لے کر آئے تھے گورنر خیبر پختونخوا اور ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس فاٹا سیکریٹریٹ, یہی لوگ پھر مجھے سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا, نہیں کر رہے تھے مجھے. پھر میں نے یوتھ اسپورٹ فیسٹیول فاٹا اناؤنس کر دیا. میں نے سارا فاٹا کے نوجوانوں کو میں نے اکٹھا کیا. یہاں لالا ایوب ہاکی اسٹیڈیم پہ اس کی میں نے اوپننگ کرائی ہے. ایک زبردست کٹ میں نے اس کو دی. اچھا, پھر اپنی مدد آپ سے. پھر میں نے 2012 فرسٹ نیشنل گیمز میں فاٹا کے دستے کو میں نے پارٹیسپیٹ کیا. 17 میڈلز میرے فاٹا کے نوجوانوں کے آ گئے, اور ڈریسنگ پہ فرسٹ پوزیشن ہم نے حاصل کی ہے. پھر 2013 میں نے فاٹا گیمز اناؤنس کر دیے. اس کے لیے میں نے آرمی چیف اس ٹائم راحیل شریف صاحب تھے, اس کو ہم نے دعوت دی. اس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان اس ٹائم بھی اپوزیشن کے تھے ممنون حسین صاحب, کلوزنگ میں وہی بندہ آیا. تو میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ وہ پیسے بھی میں نے اپنے آپ سے لگائے تھے. اچھا, تو فاٹا کے لوگوں کے لیے, فاٹا کے نوجوانوں کو میں نے ایک پلیٹ فارم دیا. پھر اس طرح میں نے گورنر کپس کرائے, انٹرنیشنل کپ کرایا میں نے فٹ بال کا, فاٹا سپر لیگ کرایا, یہ بھی میرا انیشیٹو تھا. پھر میں نے پاکستان فٹ بال سپر لیگ اناؤنس کیا. جس کمپنی کے ساتھ ہم برسوں سے بزنس کر رہے, برجسٹون ٹائر سے, اس کا پریزیڈنٹ, ہم برجسٹون کمپنی کا پریزیڈنٹ پاکستان لے کر آئے. تو لوگ بھی حیران تھے کہ کر کے 1 بلین پروجیکٹ ہم نے پاکستان سپر لیگ کے لیے اناؤنس کر دیا. لیکن وہاں پر فیڈریشن میں اپوزیشن کے لوگ بیٹھے تھے, مجھے ایک لیگل نوٹس بھیجوا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ جو فنڈ آپ لے کر آ رہے ہیں تو یہ ہمیں دے. میں نے کہا یہ آپ آلریڈی آپ لوگ 70 سال کھا چکے ہو, یہ بھی میں لے کر آؤں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے, جب خان صاحب کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی 2014-15 میں, اور اس نے مجھے پارٹی کا بھی عہدہ دیا, جنرل سیکرٹری مجھے بنایا فاٹا کا, پھر مجھے سپورٹس کلچر کا بنایا. تو یہ جو 1000 فیسلٹیز تھے خیبر پختونخوا کے لیے, یہ آئیڈیا بھی میرا تھا. خان صاحب نے ایک میٹنگ, میں نے سارے لیجنڈ پاکستان سے اکٹھے کر کے, یہ میرے ساری چیزیں میرے وال پہ ہے, آپ میرے سوشل میڈیا پیج پہ جائیے, ساری چیزیں پڑھی. تو جتنے بھی لیجنڈ ہے پاکستان کے میں نے اکٹھا کر کے خان صاحب کے پاس لے کے گیا 2016 میں. 2016 میں جب میں ان کے پاس لے کے گیا تو میٹنگ چل رہی تھی, باتیں ہو رہی تھی, ڈسکشن ہو رہا تھا. تو خان صاحب نے ایک بات کہی. خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے فیڈرل میں صوبائی حکومت تو ہمارے پاس تھی, اس نے کہا میری کوشش ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں لارڈز اور سڈنی کے طرز پہ خیبر پختونخوا اور پاکستان میں فیسلٹیز بناؤں. تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, لوگ بھی مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا خان صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ شاید کیا کہنے والا ہے. لوگ بھی مجھے غور کے دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ شنواری کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا خان صاحب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ لارڈز اور سڈنی اس ملک میں صوبے میں نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس فل فلیج چیزیں نہ ہو. ایک کام آپ خان صاحب کر سکتے ہیں, جو فیسلٹیز ہمارے پاس ہے خیبر پختونخوا میں, اس کو آپ اپ گریڈ کر کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ان کو دیں, اس کو امپروو کریں. لیکن بس قسمتی سے وہی میں پھر بولوں گا کہ میں الیکٹ نہیں ہوا اور ایسے لوگ اقتدار میں آئے کہ اس چیز کو نہیں بنا سکتے. اب میں ارباب نیاز کا میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ 8-9 اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے, کیوں ہر جگہ آپ کی مخالفت؟ فیڈریشن میں آپ کے مخالف ہے لوگ, سیاست میں آپ کے مخالف ہے اپنے حلقے والے, یہ کیا وجہ؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا کہ جھوٹ بولو گے پھر آپ کو لوگ سپورٹ کریں گے. تو میں سچ بولنے کا عادی ہوں, سچ بولنے کا شوق رکھتا ہوں. انشاءاللہ میں لڑتا رہوں گا. اور میں نے اپنے اس انٹرویو میں بھی کہا کہ جس طرح خان صاحب آخری بال تک لڑتا رہتا ہے, انشاءاللہ میں خان صاحب کے صفائی ہوں, اور میں آخری گیند تک لڑتا رہوں گا جب تک میں ایک مقام تک نہ پہنچوں.